अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, अब तक की ताज़ा तरीन खबर ये है कि इमरान खान साहब तोशाखाना केस में कसूरवार करार पाए हैं और इमरान खान साहब को इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 137, 167, 173 के तहत कसूरवार करार दिया गया है और आर्टिकल 174 के तहत उन्हें 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और 1 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। और अगर 1 लाख रुपए जुर्माना इमरान खान साहब अदा नहीं करते तो फिर तोशाखाना के जज जो हुमायूं दिलावर साहब हैं, उन्होंने ये फैसला लिखा है कि उन्हें फिर मज़ीद 6 माह कैद की सज़ा मज़ीद भुगतनी पड़ेगी। और बहुत से दोस्तों का ये ख्याल है कि 3 साल सिर्फ कैद हुई है और इसके अलावा उनकी नाअहली नहीं हुई। नहीं, नाअहली उनकी हो गई है। अगर वो 3 साल की उनकी सज़ा हो जाती है तो फिर जो इलेक्शन एक्ट है उसके तहत उनकी जो 63(1)(b है वो एक्टिव हो जाता है और उसके तहत इमरान खान साहब की 5 साल की नाअहली हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली है। और मैंने आपको पिछले एक व्लॉग में बताया था कि अगर इमरान खान साहब की जो तोशाखाना केस है और उसमें जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल्स हैं, उनके तहत अगर इमरान खान साहब को 1 साल या 2 साल से कम सज़ा होती है तो फिर इमरान खान साहब की नाअहली नहीं होगी, 63(1)(b एक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब की सज़ा 2 साल या 3 साल हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब ऑटोमेटिकली 5 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे। और मैंने आपको ये बताया था कि जो हुमायूं दिलावर साहब हैं, वो मेरा ख़्याल है कि वो 3 साल की सज़ा इमरान खान साहब को सुनाएंगे, क्योंकि जो मकसद है वो 5 साल की नाअहली का है। और मैंने ये कहा था आपको कि रियासत भी यही चाहती है कि इमरान खान साहब की जो नाअहली है वो 5 साल की होनी चाहिए और इसीलिए फिर 3 साल की सज़ा हुई है इमरान खान साहब को। और ये आज कोई अच्छा दिन नहीं है, कोई बड़ा दिन नहीं है एक सियासतदान के लिए और एक मुल्क के लिए, क्योंकि देखें मियां नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली हुई थी वो भी दिन कोई एक अच्छा दिन नहीं था, वो भी एक ब्लैक डे था। और इमरान खान साहब को चलें ये तो एक एडवांटेज है कि उनकी अभी जो सज़ा हुई है वो सेशन कोर्ट से हुई है और मियां नवाज शरीफ साहब की जो सज़ा हुई थी वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से हुई थी और उनकी जो सज़ा थी वो 62(1)(f के तहत हुई थी। और उसके बाद फिर जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं उनके हवाले से 62(1)(f की जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे, उन्होंने एक ऐसी गलत तशरीह की जिसके तहत 62(1)(f को ताहियात नाअहली का कहा गया कि 62(1)(f के तहत जिसकी भी सज़ा होगी वो ताहियात होगी नाअहली। और ये जो 63(1)(b है इमरान खान साहब को, चलें ये तो एडवांटेज है इस चीज़ का कि 63(1)(b के तहत इमरान खान साहब की नाअहली हुई है जो 5 साल की हुई है। और इमरान खान साहब के पास तोशाखाना केस में कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था और इमरान खान साहब की का जो पॉइंट था इस हवाले से, जो इमरान खान साहब के वकला थे, वो सिर्फ एक ही पॉइंट था। और जो तोशाखाना केस है इमरान खान साहब ने ख़ुद अपने आप को इसमें फंसवाया है बहुत से मौक़ों पर और बहुत ज़्यादा उनके पास चांसेस थे इस हवाले से, लेकिन वो उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सके। देखें जो तोशाखाना केस था उसमें जो ज़्यादातर एविडेंस था उसके हवाले से वो तो अली ज़फ़र ने ही प्रोवाइड कर दिया था इलेक्शन कमीशन को। सारा रिकॉर्ड जो था वो अली ज़फ़र जो हैं इमरान खान साहब के वकील और उनके एडवाइज़र भी रहे हैं, तो वो इलेक्शन कमीशन में दे आए थे और वहीं से ही इन्होंने सारा एविडेंस इकट्ठा किया और इमरान खान साहब उस मामले में फंसे। बाद में फिर ख्वाजा हारिस साहब के पास केस आ गया। पहले वो मियां नवाज शरीफ साहब के भी वकील थे, मियां नवाज शरीफ साहब का भी केस ख़राब हो चुका था, उसके बाद वो ख्वाजा हारिस साहब के पास आए और अभी भी जो इमरान खान साहब का केस आया तो वो बहुत हद तक ख़राब हो चुका था, वो ओपन एंड शट केस था और ख्वाजा हारिस साहब सिवाय पिटीशंस दायर करने के और कुछ नहीं कर सकते थे। तो ये जो मामला है कि ख्वाजा हारिस साहब ने केस को ख़राब किया, तो उन्होंने इस केस को ख़राब नहीं किया, उन्होंने अपनी फ़ीस लेनी थी, जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। और इमरान खान साहब को पता था कि उनसे ब्लंडर हो चुका है और इमरान खान साहब खुद ये बात कहते रहे मीडिया पे आके कि मेरे तहफ़ मेरी मर्ज़ी। और इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा किया कि जो तोशाखाना से तहफ़ लिए उसमें 20% अदा नहीं किया, बल्कि वो तहफ़ लेकर उनको बेचा, उसमें से जो पैसे आए उसमें से औने पौने
2017 سے 18 کے گوشواروں میں دکھائے، اور وہ خود بتایا ہے انہوں نے. جب وہ اپنے منہ سے یہ بات بتا رہے ہیں تو پھر عدالت تو کہے گی نا کہ آپ جو ہیں وہ گلٹی ہیں. اور اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے خود بتایا ہے کہ انہوں نے 10 کروڑ 80 لاکھ روپے کے تحائف جو ہیں وہ 2017 میں سیل کیے، اور جو بعد میں جمع کروائے وہ تقریباً 2 کروڑ کے قریب تھے. اور اس کے علاوہ جو 2019 ہے یا 2020 ہے اور 21 تک عمران خان صاحب نے یہ تو ظاہر کیا کہ انہوں نے قیمتی تحائف لیے، لیکن یہ نہیں ظاہر کیا کہ وہ کتنے کے لیے یا کتنے کے سیل کیے. اور اس میں زیادہ تر جو عمران خان صاحب کا شاید اتنا قصور نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو سارے تحائف ہیں وہ تو زیادہ تر ریکارڈ کا حصہ ہے کہ وہ زیادہ تر بشرا بی بی کے پاس گئے. تو عمران خان صاحب کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں آیا ہے سوائے نااہلی کے. اور ابھی یہ ہے کہ جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، اور انہیں توشا جو کوٹ لکھپت جیل ہے وہاں انہیں شفٹ کیا جا رہا ہے. اور جو توشہ خانہ کے کیس کے جج تھے ہمایوں دلاور صاحب، انہوں نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے، اور انہوں نے یہی بات کی ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب پائے گئے ہیں، اور جو انہوں نے جھوٹے اثاثے ظاہر کیے ہیں اور جو الزامات ہیں ان کے اوپر وہ ثابت ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو 3 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے. اور بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ 3 سال قید کی سزا ہوئی ہے تو پھر نااہلی نہیں ہے، تو نااہلی آٹومیٹک ہے، اور 3 سال قید کی جو سزا ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، اس پہ اپیل ہو سکتی ہے اور وہ ختم ہو جائے گی میرا خیال ہے. اب یہ ریاست کے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو کتنی سزا اس جو ہے وہ تجویز کرتی ہے. فیصلہ تو اوپر سے آنا ہے. اور دوسرا یہ کہ لیکن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو نااہلی ہے وہ ختم نہیں ہوگی، اور اب وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے. اور میں بہت عرصے سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب بچیں گے نہیں، عمران خان صاحب کو سزا ہو جائے گی. اور وہ اب یہ بھی معاملہ آگے آ جائے گا کہ جو ٹکٹس ہیں، پارٹی ٹکٹس ہیں، تو ان پہ بھی عمران خان صاحب سائن نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہی جو فیصلے تھے یہی میاں نواز شریف صاحب کے خلاف آئے تھے تو عمران خان صاحب بہت خوش ہوتے تھے. یہ کسی بھی سیاستدان کے لیے خوشی کا مقام نہیں ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے کسی ایک دوسرے کے لیے، کیونکہ یہ وقت اگر آپ ایک پر دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں تو پھر اس آپ پر بھی وہ وقت آ سکتا ہے. یہ مکافات عمل ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ابھی یہ تو عمران خان صاحب کے لیے ابتدا ہے، اور عمران خان صاحب پر بہت مشکل وقت اب آج سے سٹارٹ ہو چکا ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ ستمبر میں تقریباً عمران خان صاحب کو سزا ہو جائے گی، لیکن یہ بتایا تھا کہ نااہلی ہوگی، لیکن ٹائمنگ میں تھوڑا سا فرق آ گیا. ان کو آج ہی سزا سنا دی گئی ہے، لیکن ابھی توشہ خانہ کا جو ریفرنس ہے اس میں بھی عمران خان صاحب کو سزا ہو جائے گی. القادر ٹرسٹ کیس ہے اس میں بھی سزا ہو جائے گی. 9 مئی کے واقعات کے جو کیسز ہیں اس میں بھی عمران خان صاحب کو سزا ہو جائے گی. تو یہ جو کیسز ہیں عمران خان صاحب پہ در پہ یہ بہت زیادہ یہ ابتدا ہو چکی ہے، اور ان کو سزاؤں کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. میں افسوس کر سکتا ہوں پی ٹی آئی کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں ان سے، چاہنے والوں سے، اور دل بڑا رکھیں. یہ وقت آتا رہتا ہے. میاں نواز شریف پہ بھی یہ وقت آیا تھا، میں نے تب بھی یہی کہا تھا کہ وقت آتا رہتا ہے اور وقت گزر جاتا ہے، وقت ایک جیسا نہیں رہتا ہے. اور جو عمران خان صاحب کے وکلا تھے وہ عدالت سے تعاون نہیں کر رہے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل فیصلہ دیا تھا، جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں، کہ جو دلائل کا معاملہ تھا، جو قابل سماعت ہونے کا معاملہ تھا، اس میں تھوڑا سا سکم رہ گیا تھا ہمایوں دلاور صاحب کی طرف سے. اور یہ سب سمجھتے تھے کہ قانونی طور پہ یہ صرف ایک نقطہ ہے کہ جہاں کیس میں تھوڑی سی کمزوری ہو سکتی ہے، کیونکہ ماضی میں جو فیصلہ سنایا تھا پچھلے مہینے میں جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں، اور انہوں نے کیس ریمانڈ کیا تھا سیشن کورٹ کے جج ہمایوں دلاور صاحب کو، اور کہا تھا کہ آپ دوبارہ سے کیس کو سنیں اور اس پہ فیصلہ کریں کہ کیس قابل سماعت ہے یا ناقابل سماعت ہے. اور پھر ہمایوں دلاور صاحب کو انہوں نے 7 دن دیے تھے، لیکن ہمایوں دلاور صاحب نے 4 دن میں وہ فیصلہ سنا دیا تھا. وہ بھی اس وجہ سے کہ جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں
خواجہ حارث صاحب یا بیرسٹر گوہر صاحب وہ دلائل نہیں دے رہے تھے اور وہ پیش نہیں ہو رہے تھے، اور پھر اس کے بعد ہمایوں دلاور صاحب نے 4 دن میں فیصلہ سنا دیا، 3 دن ابھی باقی تھے اور یہی سکم تھا۔ اور جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں، انہوں نے جو عمران خان صاحب کے وکیل تھے خواجہ حارث صاحب، انہوں نے یہی درخواست پھر دائر کر دی، اس کمزوری کا انہوں نے فائدہ اٹھایا کہ ہمیں سنا نہیں گیا، تو اسی وجہ سے پھر اس حکم کو دور کرنے کے لیے ہی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے واپس کیس ریمانڈ کیا تھا، اور جو قابل سماعت کا فیصلہ تھا ہمایوں دلاور صاحب کا، اس کو انہوں نے کالعدم قرار دیا تھا، اور کل انہوں نے جو فیصلہ سنایا تھا اس میں یہی تھا کہ ان کے آپ دوبارہ سے دلائل سنیں، اور آج دوبارہ عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں خواجہ حارث صاحب، ان کو 8:30 بجے طلب کیا گیا تھا، عمران خان صاحب کو طلب کیا گیا تھا ذاتی حیثیت میں، لیکن وہ پیش نہیں ہوئے، خواجہ حارث صاحب بھی پیش نہیں ہوئے، اور اس کے بعد جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں، تھوڑی بہت انہوں نے شعر و شاعری کی، الیکشن کمیشن کے وکیل تھے امجد پرویز صاحب، ان کے ساتھ وہ حاضر ہوئے سب لوگ، لیکن کوئی عمران خان صاحب وغیرہ میں سے کوئی حاضر نہیں ہوا۔ اور جو فائنل معاملہ تھا وہ تھا فیصلہ سنانے کا، اور ہمایوں دلاور صاحب یہ کہہ چکے تھے کہ اب کوئی جب نہیں حاضر ہوا عمران خان صاحب کی طرف سے، یا عمران خان صاحب خود حاضر نہیں ہوئے، تو پھر 12:30 بجے فیصلہ وہ سنا دیں گے۔ اور پھر انہوں نے 12:30 بجے جب فیصلہ سنانے کا ٹائم آیا اور وہ سنانے لگے، تو خواجہ حارث صاحب حاضر ہو گئے، اور خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کی جو کیس ٹرانسفر کرنے کی درخواست ہے میں آپ کے خلاف وہ دائر کر رہا ہوں۔ تو جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں انہوں نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا، اور پھر عمران خان صاحب نااہل ہو گئے ہیں، اور میڈیا نے جیسا کہ رپورٹ کیا ہے کہ وہ گرفتار بھی ہو گئے ہیں، تو مشکل وقت ہے۔ اور دوسری تازہ ترین خبر یہ ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس تھا، اور وہ اس میں نئی مردم شماری کی منظوری دے دی گئی ہے، اور نئی مردم شماری کی منظوری دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن پابند ہو جائے گا نئی حلقہ بندیوں کا، اور اب الیکشن جو ہیں وہ لیٹ ہونے جا رہے ہیں مارچ 2024 میں، اور میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ الیکشن جو ہیں وہ لیٹ ہو جائیں گے، یہ نیکسٹ 3 منتھس میں نہیں ہوں گے، اور یہ مارچ 2024 میں ہوں گے۔ اور عمران خان صاحب جو نااہل ہوئے ہیں اور جو وہ گرفتار بھی ہو گئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ انہیں اسلام آباد لایا جائے گا، تو ابھی اس حوالے سے کوئی حتمی خبر تو سامنے نہیں آئی، لیکن یہی جو خبر ہے یہ زیر گردش ہے۔ لیکن یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب اگلے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے، کیونکہ وہ 5 سال کے لیے نااہل کر دیے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں یا سید یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، ان کے لیے معاملہ زیادہ سخت تھا، وہ اوپر سے آیا تھا، سپریم کورٹ سے تھا۔ ابھی عمران خان صاحب سیشن کورٹ سے نااہل ہوئے ہیں، ان کے پاس اپیلوں کا حق ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے پاس اپیل کا حق بھی نہیں تھا، ان کے حوالے سے جو ٹرائل تھا ان پہ ایک نگران جج بھی مقرر کیا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے، حالانکہ سپریم کورٹ کوئی ٹرائل کورٹ تو نہیں ہوتی، لیکن جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے نگران جج مقرر کیے گئے تھے، JIT بنائی گئی تھی۔ لیکن عمران خان صاحب اس حوالے سے خوش قسمت ہیں کہ انہیں سیشن کورٹ سے سزا ہوئی ہے، اور ابھی ہائی کورٹ جائے گا معاملہ، پھر جو سپریم کورٹ ہے وہاں جائے گا، پھر دیکھیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب کا جیسا کہ میں نے بتایا بچنا بہت مشکل ہے، اور جو نئی حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے اس میں زیادہ تر جو کنسرنس تھے وہ بلوچستان میں جو بلوچ رہنما ہیں ان کو تھے، اس کے علاوہ جو MQM ہیں ان کو بھی تھے، اور ان کا یہی جو ڈیمانڈ تھی کہ نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہونے چاہیے، کیونکہ صرف حلقہ بندیوں کا ہی معاملہ نہیں ہوتا، اس میں جو فنڈز کی ٹرانسفر ہوتی ہے، جو تقسیم ہوتی ہے، اس کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ اب تک کی مردم شماری کے حوالے سے بھی تازہ ترین خبر آ گئی ہے کہ ایک طرف عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے، اور دوسری طرف نئی مردم شماری کے تحت جو الیکشن ہوں گے اب، اور الیکشن لیٹ ہو گئے ہیں۔ اور الیکشن کمیشن کا معاملہ یہ ہے کہ حلقہ بندیاں جب ہوں گی تو اس میں ٹائم لگے گا، اور جب آئینی طور پر نوٹیفیکیشن مردم شماری کا ہو جاتا ہے مشترکہ مفادات کونسل کی طرف سے، الیکشن کمیشن کو نوٹیفیکیشن بھیج دیا جاتا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے، تو پھر حلقہ بندیوں کے لیے
الیکشن کمیشن پابند ہو جائے گا اور اس میں پھر 5-6 مہینے لگ جائیں گے۔ اور ایک اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں خواجہ حری صاحب، انہوں نے ایک درخواست پھر سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے، اور وہ جو درخواست ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف دائر کی گئی ہے کہ انہوں نے کیس دوبارہ سے ریمانڈ کیا ہے ہمایوں دلاور صاحب کے پاس، جبکہ ہمایوں دلاور صاحب جو ہیں وہ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے تھے، تو اس فیصلے کو کل عدم قرار دیا جائے۔ مطلب جو کل فیصلہ کیا تھا عامر فاروق صاحب نے، اور 8 درخواستوں پہ انہوں نے فیصلہ دیا تھا، تو اسی حوالے سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا فی الحال بچنا مشکل ہے۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔